बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर गौर के लिए बलोच क़यादत के मुतालबे पर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तो ना हो सकी, लेकिन कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया गया और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक बंद कमरा इजलास, जिसमें आर्मी चीफ और DGISI भी शिरकत करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के बगैर, इमरान खान की इजाज़त के बगैर, इमरान खान से मुशावरत के बगैर, इमरान खान के साथ मुलाकात के बगैर इस इजलास के अंदर शिरकत का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम सियासी कारकुनान, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया चलाने वाले और क़यादत के अंदर कई लोग इसे इमरान खान माइनस करार दे रहे हैं। इमरान खान को कौमी सलामती कमेटी के इजलास से कैसे गायब किया गया? बलोच क़यादत का यह कहना था कि आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराई जाए, इमरान खान उसके अंदर हर सूरत हो, तभी पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल का हल निकाला जा सकता है। लेकिन क्या इमरान खान को इस अहम तरीन मामले में माइनस किया जा सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 अरकान जो कि आर्मी चीफ और DGISI से मुलाकात करने जा रहे हैं, क्या उनकी जानिब से इस इकदाम को कोई फॉरवर्ड ब्लॉक करार दिया जाएगा? सोशल मीडिया क्या बात कर रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन हल्के इस पर क्या बात कर रहे हैं? सियासी तज्जिया नगारों की क्या राय है? खबर क्या है अंदर की? और इस मजदूर साफ़ी का तज्जिया क्या है, वो भी जनाब हम रखेंगे आपके सामने। सर-ए-दस्त जनाब मैं उनके नाम आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उमर अयूब खान, लीडर ऑफ द अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन है पार्टी के, फिर असद कैसर साहब, जरताज गुल साहिबा, साहबजादा मोहम्मद हामिद रज़ा, मलिक मोहम्मद आमिर डोगर, मिस्टर मोहम्मद बशीर खान, सनाउल्लाह खान मस्ती खेल, अली मोहम्मद खान, ज़ुबैर खान, सेनेटर शिबली फराज जो कि सेनेट में लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, सेनेटर सैयद अली ज़फ़र, सेनेटर डॉक्टर मोहम्मद हमायूं मोहम्मद और सेनेटर ओन अब्बास। ये जनाब 10 जो हैं वो इनके अंदर MNA हैं और 4 जो हैं वो इसके अंदर सेनेटर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला तरीन क़यादत है ये, और मुसलसल गुज़श्ता तकरीबन 1 हफ़्ते से ये इस बात की कोशिश कर रहे हैं। मंगल के बाद जो है वो आज सोमवार हो गया, तो 6-7 दिन हो गए, मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान से जनाब मुलाकात इनकी करवाई जाए, लेकिन इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। सेनेटर शिबली फराज ये बात पहले ही कह चुके हैं कि जनाब इमरान खान को पेरोल के ऊपर रिहा किया जाए, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान के अंदर किया जाए। मौजूदा ये जो सूरत हाल है इसके ऊपर बलोच क़यादत की जानिब से भी जो है वो यही मुतालबा किया गया था और कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के 4 सूबों 7 कईयों के अंदर हर दिल अजीज़ मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान ही पाकिस्तान के जो तमाम तर मसाइल हैं वो हल कर सकते हैं। तो उनकी रिहाई पैरोल के ऊपर अज़हद ज़रूरी है। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्हें शिरकत का मौका मिलना चाहिए, उन्हें शरीक किया जाना चाहिए, बल्कि उनकी सदारत में होनी चाहिए। ये जो है वो क्योंकि अपोजिशन के इस वक्त सबसे बड़े रहनुमा हैं, असल में तो हुकूमत ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती है, लेकिन इसके बावजूद तमाम तर धांधली के बावजूद भी जो कि मुखालफिन की जानिब से नताइज के अंदर की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 100 से ज़ायद नशिस्तें इस वक्त भी कौमी असम्बली के ऐवान में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर रखती है। तो एक ऐसा शख्स, उसे बेगुनाह जेल के अंदर रखा गया है, जेल के अंदर डाला गया है, उसके बगैर भला कौन सी मुशावरत और कैसी मुशावरत की जा सकती है? तो फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फैसला है उसको कैसे देखा जाएगा? एक राय, मजबूत तरीन राय पार्टी के अंदर ये थी कि जनाब कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर भी बिल्कुल शिरकत नहीं करनी चाहिए, और जनाब जब तक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाकर इमरान खान की रिहाई करके वहाँ पर उन्हें नहीं बुलाया जाता, किसी भी इजलास के अंदर शिरकत नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक मामला है टेक्निकल, उसी टेक्निकल मामले की आड़ ली है जो है वो शहबाज शरीफ की चुंदखेब हुकूमत ने भी, जानते बूझते हुए भी। अब रद्द अमल क्या होना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का? क्या किसी जाल के अंदर उन्हें फंसना चाहिए या नहीं? इस पर इस मजदूर साफ़ी की राय भी आपके सामने है। गुज़श्ता वीडियो में मैं ये बात आपके सामने रख चुका हूँ कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान के अंदर और जनाब किताबों के अंदर, अखबारात के अंदर इस हवाले से सबूत मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास भी मौजूद है कि जिन इल्ज़ामात के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को बार बार JITs में बुलाया जा रहा है, सोशल मीडिया के जो अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें घरों से उठाकर उन पर पर्चे दिए जा रहे हैं, उन्हें सज़ाएँ दी जा रही हैं। इससे कहीं बड़े जराइम जो हैं
یہ تو الزامات ہیں نا، اس سے کئی بڑے جرائم جو ہیں وہ نون لیگ کی قیادت کے اوپر ثابت شدہ ہیں، جس کے ثبوت باقاعدہ طور پر اخباری تراشوں میں ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں۔ ایک لائن ایک پوری ترتیب ہے اگر لی جائے نواز شریف سے لے کے نیچے تک، ان کی صاحبزادی مریم نواز تک، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے شہباز شریف ہوں، چاہے وہ خواجہ آصف ہوں، احسن اقبال ہوں، سردار ایاز صادق ہوں، اور جناب جاوید لطیف ہوں، خواجہ سعد رفیق ہوں، اور نیچے پھر مریم نواز صاحبہ ہوں۔ جلسوں کے اندر یہ جو دہشت گردی سے لے کر اوپر لیول تک پاک فوج بدماش اور پاک آرمی بدماش، روگ آرمی، پاکستان پر حملہ کر دو، اس قسم کی تمام تر چیزیں ریکارڈ کے اندر موجود ہیں، اور وہ اداروں کو فراہم کی جانی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ کم از کم اس مزدور صحافی کی تو یہی رائے ہے، اور ہماری رائے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی کو جو ہے کسی صورت عمران خان صاحب کو کسی معاملے سے مائنس نہیں کر سکتی، اور عمران خان کے بغیر تو پاکستان تحریک انصاف کا کسی قسم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کے علاوہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ کسی بھی قیادت پر جو ہے وہ یقین کر سکتی ہے، جب تک عمران خان صاحب کی جانب سے براہ راست طور پر جو ذمہ داریاں ہیں وہ نہ سونپی جائیں۔ اب اس صورتحال کے اندر کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی تھی، مقصد کیا تھا کہ ایک چین آف کمانڈ، چین آف کمیونیکیشن جو ہے وہ ٹوٹے، پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کا کوئی جذباتی فیصلہ کرے، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر شرکت نہ کرے، اور ایک مرتبہ پھر ان کے خلاف اس پروپیگنڈے کو، جھوٹے پروپیگنڈے کو آگے بڑھایا جائے کہ دیکھیں جناب کہ پاکستان تحریک انصاف تو اس سسٹم کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتی، یا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر انہوں نے شرکت نہ کر کے خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گردوں کی حمایت کی ہے، بی ایل اے کی حمایت کی ہے، یا طالبان کی حمایت کی، اس قسم کا تمام تر ایجنڈا وڈے اینکروں کو، ویلے کالم نگاروں کو اور ملازم صحافیوں کو تھما دیا گیا تھا۔ اب دو چیزیں تھیں اس کے اندر کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف یہ شرکت نہ کرتی، اور جو ایجنڈا انہیں تھما دیا گیا تھا اس ایجنڈے کو پروموٹ کیا جاتا پوری دنیا کے اندر۔ اب پاکستانی عوام تو ڈیفینیٹلی اس پروپیگنڈے سے کنفیوز نہیں ہوتے، انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، لیکن ملکی معاملات کے علاوہ جو بین الاقوامی معاملات ہیں وہ ذرا اور طرح سے چلا کرتے ہیں، اس کے اندر کچھ ٹیکنیکلٹیز بھی ہوتی ہیں، چاہے یہ جعلی پارلیمانی صحیح، لیکن اس وقت کیونکہ یہ ایک پارلیمان ہے اور اس کے ذریعے کیونکہ چیزیں کرنی ہیں، کی جانی ہیں، تو عالمی دنیا جو ہے وہ پارلیمان اور دیگر اس قسم کی چیزوں کو بڑی اہمیت دیتی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے آئین قانون اور جمہوریت کے اوپر وہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، پارلیمان کو اہمیت دیں گے، اس کے باوجود کہ یہ پارلیمان جعلی ہو اس بات کا اندازہ انہیں بھی ہے، لیکن بہرحال کیونکہ سسٹم کے اندر یہ ایک پارلیمان کام کر رہی ہے، جعلی ہی صحیح، اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف موجود بھی ہے، یا تو وہ جو ہے وہ ریزائن کر گئی ہوتی، یا تو الیکشن کے بعد پارلیمان کے اندر نہ جاتے، ریزائن کر دیتے، تحریک چلا دیتے، لیکن کیونکہ پارلیمان کے اندر موجود ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد 26ویں یعنی ترمیم کے اندر بھی ڈیبیٹ میں حصہ لیا، دیگر معاملات کے اندر بھی، تو اس مزدور صحافی کی رائے میں ان کا اس اجلاس کے اندر شرکت کرنا ایک ایسا فیصلہ ہے، ٹیکنیکلی ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جسے ایک پریکٹیکل یا پریگمیٹک فیصلہ قرار دیا جا سکتا ہے، جذباتی فیصلہ اس وقت نہیں کرنا۔ آپ اس کے اوپر رائے ضرور دیں، آپ ہماری جو رائے ہے اس کے اوپر یقینی طور پر تنقید بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، آپ ہماری رہنمائی بھی کر سکتے ہیں، اس رائے سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ کے دونوں طرح کے جو ہوں گے اس کے اوپر کمنٹس وہ ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن اس بندہ ناچیز کی رائے یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایسا موقع اس منتخب حکومت کو یا ان کے ہینڈلرز کو نہیں دینا چاہیے تھا، اور ٹھیک فیصلہ ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف سے محبت کرنے والے جو جذباتی ارکان ہیں وہ بھی بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ عمران خان اگر اس اجلاس کے اندر نہیں ہے تو اس اجلاس کا کیا مقصد یا کیا فائدہ، لیکن اگر کوئی آل پارٹیز کانفرنس کروائی جا رہی ہوتی اور اس کے اندر اگر عمران خان کو نہ بلایا جاتا پیرول کے اوپر بلوچ قیادت کی خواہش پر، پاکستان تحریک انصاف کی خواہش پر، تو یقینی طور پر اس سے ایک بہت بڑا اور اعلیٰ درجے کا جو ایشو ہے وہ بنایا جا سکتا تھا، حقائق کے اوپر بھی مبنی ہوتا، حقائق کے اوپر یہ بھی مبنی ہے کہ اس پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے اندر جو کہ ایک جعلی پارلیمان بنا رہی ہے اس کی کیا اہمیت ہوگی، لیکن بہرحال کیونکہ پوری دنیا کو ایک پیغام دینا ہے، پوری دنیا کو ایک میسج دینا ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمان ہے وہ جناب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یا دیگر معاملات کے اندر جو ہے وہ اکٹھی ہے، تو ایسی صورتحال کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو وہاں جا کر یقینی طور پر جو اپنا موقف ہے وہ پاکستان کی اس وقت جو جعلی سیاسی قیادت ہے اس کے سامنے بھی، اور اس وقت جو پاکستان کی عسکری قیادت ہے ان کے سامنے بھی رکھنا چاہیے، اپنا موقف دھڑلے کے ساتھ ان کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر جاتے ہی نہ تو موقف کیسے رکھا جا سکتا تھا،
یقیناً اس کے اندر ایک موقع بھی ملے گا ان تمام کے تمام 14 ارکان کو کہ براہ راست ان کی کنورسیشن آرمی چیف صاحب کے ساتھ ہو، DGI SI کے ساتھ ہو، نون لیگ کی منتخب حکومت کے ساتھ ہو، تو یقینی طور پر وہاں پر دلیری کے ساتھ، وہاں پر آئین اور قانون کے مطابق ثبوتوں کے ساتھ یہ تمام تر چیزیں جو ہم ان ویڈیوز کے اندر بھی دکھاتے رہتے ہیں، اخباری تراشوں کی صورت میں ہو، کتابوں کی صورت میں ہو، تاریخی دستاویزات کی صورت میں ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے سامنے رکھنی چاہیے کہ جناب یہ ہیں وہ کرتوت شریف خاندان کے، یا یہ ہیں وہ کرتوت جناب زرداری صاحب کے جو کہا کرتے تھے کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم نے رہنا ہے، تم نے چلے جانا ہے، اگر ہم نے معاملہ شروع کیا تو پھر گزشتہ 75 سالوں میں تم جو کچھ کرتے رہے وہ سارا سامنے آ جائے گا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی کہہ رہے تھے، آرمی چیف کو ہی کہہ رہے تھے، پاک فوج کو کہہ رہے تھے، پھر نواز شریف کی مسلسل تقریریں ہیں، خواجہ آصف کے بیان ہیں اسمبلی کے اندر کہ آپ نے ہڈیوں سے جو ہے وہ ہمارے خون بھی نچوڑ لیا اور ساری جنگیں ہارے، اور سردار ایاز صادق کا بیان ہے کہ ٹانگیں کانپ رہی تھی ابھینندن کے معاملے پر، پھر مریم نواز کے جلسوں کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، اس قسم کے نعرے، یہ تمام تر چیزیں ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو پوری تیاری کے ساتھ اس اجلاس کے اندر جانا چاہیے اور یہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے کہ شہباز شریف صاحب دیکھیں فرما رہے ہیں کہ جناب طالبان کے تو ہم حمایتی ہیں، آپ کا موقف ہمارا موقف ہے، آپ پنجاب کے اوپر حملہ نہ کیا کریں، باقی جدھر مرضی آپ حملہ کر دیں۔ اس قسم کے بیانات شہباز شریف صاحب کے اخبارات کے اندر چھپے ہوئے ہیں، گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو دکھائے بھی ہیں۔ تو بار بار ہم جو بات کرتے ہیں، جس چیز کا رونا روتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، ٹھیک ہے وہ اس موقع کے اوپر اس اجلاس کے اندر شرکت کرے، لیکن اگر اس اجلاس کے اندر وہ شرکت ان مطالبات کے بغیر کرتی ہے یا ان حقائق کے بغیر کرتی ہے، یا یہ حقائق پاکستان کی عسکری قیادت کے سامنے وہ نہیں رکھتی کہ جناب دیکھیے اس وقت کاروائیاں BLA کر رہی ہے، کاروائیاں طالبان کر رہے ہیں، آپ افغانستان اور انڈیا کا نام لے رہے ہیں، لیکن کریک ڈاؤن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو رہا ہے، ان کے ارکان کو JIT کے اندر بلایا جا رہا ہے، بار بار ان کی سیاسی قیادت کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے، ان کی جناب ضمانتیں منسوخ ہو رہی ہیں، ان پہ جناب نئے کیسز بن رہے ہیں، ان کو اشتہاری قرار دیا جا رہا ہے، ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے ارکان کے گھروں کے اندر گھس کر چھاپے مار کر ان پر FIR درج کر کے ان کے ریمانڈ لیے جا رہے ہیں۔ یعنی صورتحال یہ ہے کہ دھماکے کون کر رہا ہے، آپ کس کا نام لے رہے ہیں، اور کارروائی اس وقت پاکستان کے اندر کس کے خلاف ہو رہی ہے۔ یقینی طور پر یہ تمام تر جو حقائق ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اس اہم ترین اجلاس کے اندر، جس کا وقت بھی تبدیل کر کے اب 1:30-2 بجے کی بجائے 11 بجے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور اس کا ایجنڈا بھی جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے کہ جناب اس اجلاس کے اندر کیا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف سے نام مانگے گئے تھے اسپیکر اور چیف وپ نے، اور عامر ڈوگر صاحب نے وہ نام انہیں بھجوا بھی دیے ہیں۔ تو اب جناب جب شرکت کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس اجلاس کے اندر، تو اس کے اندر وہ تمام تر اپنے پوائنٹس جو ہیں وہ عسکری قیادت کے سامنے جو ہیں وہ رکھے جانے چاہیے، انہیں بتایا جانا چاہیے کہ جناب اس وقت صورتحال کیا ہے، اس وقت پاکستان کے حالات یہاں تک پہنچے کیسے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ جو ان کیمرہ اجلاس ہے اس کا ایجنڈا سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ ہے، عسکری قیادت موجود ہوگی، پارلیمانی کمیٹی جو ہوگی پوری کی پوری اس کو سیکورٹی صورتحال سے آگاہ کرے گی، اسمبلی ہال کے اندر یہ اجلاس ہو رہا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈر جو ہیں وہ اس اجلاس کے اندر شرکت کر رہے ہیں، اور متعلقہ جو ارکان ہیں کابینہ کے وہ بھی اجلاس کے اندر شرکت کر رہے ہیں، اور میڈیا کے اوپر پابندی ہے کیونکہ ان کیمرہ اجلاس ہے، بند کیمرہ اجلاس ہے۔ ایجنڈا اس کا اس طرح سے ابھی تک جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آفیشلی تو جو ہے وہ سامنے یا باہر نہیں آیا، لیکن بہرحال جو چیزیں اس حوالے سے باہر آ رہی ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں جناب کہ اس سے پہلے جب ہوا تھا اجلاس، آج سے تقریباً 2 سال پہلے اپریل کے مہینے کے اندر قومی سلامتی کمیٹی کا میری معلومات اور انفارمیشن کے مطابق جو ہے وہ جناب یہ کچھ 2013 کے اندر اجلاس ہوا تھا، اور اس اجلاس کے اندر جناب جو معاف کیجیے گا 2023 کے اندر جناب یہ اجلاس ہوا تھا، اور اس اجلاس کے اندر اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ جناب جو پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ہے وہ اکٹھی ہوگی، دہشت گردی کے خلاف معاملے کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں گی، اس قسم کی کارروائی کی جائے گی۔ یہ تمام تر چیزیں سامنے رکھی جانی چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر جو الزامات لگتے ہیں کہ جناب عمران خان نے یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جناب جو ہے وہ یہاں پر طالبان کو بسایا یا دہشت گردوں کو خدا نخواستہ لے کے، اس قسم کی چیزیں، یہ تمام کے تمام جو حقائق ہیں اس وقت جو اجلاس ہوئے، اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی کیا پالیسی تھی، عمران خان کی کیا پالیسی تھی، سیاسی جماعتیں کیا کہہ رہی تھی، اپوزیشن کیا کہہ رہی تھی، یہ تمام کی تمام تر چیزیں جتنی بھی یہ چیزیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اس اہم ترین اجلاس کے موقع پر رکھنی چاہیے بہادری کے ساتھ، اور کل جب اس حوالے سے ڈیٹیلز باہر آئیں گی تو وہی ڈیٹیلز اس بات کا فیصلہ کریں گی کہ آیا
اس وقت یہ جو اجلاس میں شرکت کا فیصلہ تھا یہ کس حد تک درست ثابت ہوا ہے؟ بہرحال عمران خان کو مائنس کرنا کسی صورت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور اس کے اوپر جناب بیرسٹر گوہر صاحب کا بیان بھی آ گیا ہے کہ عمران خان کسی صورت جو ہے وہ مائنس نہیں ہو سکتے۔ سیاسی کمیٹی کا آج اجلاس بھی ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور انہوں نے کہا ہے جناب کہ ہمارا ملاقات کا مطالبہ پہلے سے برقرار ہے، ہم ملاقات ہر صورت کرنا چاہتے ہیں، اس اجلاس سے پہلے آج رات ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ ملاقات نہیں بھی کرواتے تو ہم اجلاس کے اندر شرکت کرنے جا رہے ہیں تاکہ اپنا بیانیہ پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔